बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 21 अप्रैल मंगल के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। पहले जो अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं वो आपके सामने रखनी है और फिर उनकी तफसील। इस वक्त तो ना अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान में है ना ईरानी वफ्द। 3 दिन से इस्लामाबाद टॉक्स की तैयारियाँ बहरहाल इस्लामाबाद को सील लॉकडाउन किया गया और पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका और ईरानी सफारतकारों से मुलाकातें भी, सीज़ फायर की मुद्दत बढ़ाने की दरख्वास्तें भी। और दूसरी तरफ आबनाए हरमज़ में 2 सुपर पावर्स का टकराव। चीनी बहरी जहाज़ पर कब्जे के बाद ट्रंप के एलानिया जंग चीनी बहरिया आबनाए हरमज़ की तरफ पेशकदमी कर रही है और 26 ईरानी जहाज़ कैसे चकमा दे के निकले, ये भी बहुत बड़ी खबर। और सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यहाँ एक बहुत बड़ा महाज खुल गया। बड़े पैमाने पर बगावत, शाही हुकूमतों का खतरा। जो मलेशिया है वहाँ उनका ऐलान जंग और ट्रंप की खुल के अरब मालिक की हमायत। और इसके साथ जर्मनी के बाद हंगरी की नई हुकूमत ने नेतन्याहू को हर सूरत गिरफ्तार करने आलमी अदालत के वारंट्स पर अमल दरामद। और जापान ने पहली दफ़ा दूसरी जंग अज़ीम के बाद मोहलिक हथियारों पर पाबंदी की पॉलिसी ख़त्म की, यानी तीसरी आलमी जंग की तैयारियाँ। और मंगल का दिन आज अलीमा खान आपको पता है मौजूद है वहाँ। इंटरनेशनल मैगज़ीन वाशिंगटन पोस्ट ने भी खान के हवाले से बड़ी आला आर्टिकल लिखा है। और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी जो हालात हैं, बहनें इस वक्त तनहा धरने पर, सुहेल अफरीदी लाहौर, मीनार पाकिस्तान की तैयारियाँ और डील की ऑफर की खबरें भी, वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले ताज़ा तरीन खबर जो सीज़ फायर यानी जंगबंदी में तोसी का मामला। ये दरख्वास्त सागदार अमेरिका और ईरान दोनों को पेश कर रहे हैं। हमें थोड़ा वक्त दें, वहाँ कायम मकाम सफ़ीर अमरीकी से मुलाकातें, ईरानी सफारतखाने से भी मुलाकातें। और ये जो 24 से 48 घंटों का मामला है, ईरान को मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दुनिया के जो बड़े बड़े मुख्तलिफ इदारे हैं वो भी, APC, राउटर्स, ये सारे कह रहे हैं जी कि वाशिंगटन पोस्ट भी, कि ईरान का वफ़द कल शायद मुलाकात के लिए आए, अमेरिका के साथ मुलाकात हो, JD वेंस होगा और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ। लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह अभी जो ताज़ा तरीन खबर आप जो वीलॉग्स देख रहे हैं उस वक्त कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी। कि सीज़ फायर में चंद घंटे हैं, इस्लामाबाद में अमरीकी सिक्योरिटी टीम तो मौजूद है लेकिन कोई आला सतही वफ्द नहीं है, JD वेंस नहीं है। मुज़ाकरात का ईरान ने साफ साफ इनकार किया है। जंग की तैयारियां अरूज पर हैं, अमरीकी फौजी तैयारियां अरूज पर हैं। ईरान की तरफ से मामलात में आपको आगे चल के बताता हूँ किस लेवल पर तैयारी है। और इस दफ़ा कुछ नया मामला ईरान का जो वो आपके सामने भी आएगा। जंग में पता है जो ट्रंप ने शुरू की हुई, इस वक्त इसकी फ़ौज तो आपको पता है बददिली का शिकार है और कोशिश आगे जंग की कि मजीद हुई तो फ़ौज मुतनाज़ होगी, मजीद जर्नलों के इस्तीफ़े भी आ सकते हैं और ये जिम्मेदारी भी ट्रंप पर। वो अपनी फ़ौज को खुश करने के लिए पेंटागन की तारीख का सबसे बड़ा बजट $75 अरब ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए मंजूर किया कि फ़ौज को खुश करें, खामोश करें, मुखालफत ना करें। लेकिन आम फ़ौजी सख्त मायूस नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर है जंग उनकी नहीं है, उन्हें पता है। दूसरी तरफ ईरान की फ़ौज और उनकी अवाम दोनों ये जानते हैं ये तो बका का मामला है उनका। और ईरान देखें इस वक्त बड़ा मुहतात है। एक तरफ यूरेनियम और आबनाए हरमज़, ये 2 मामलात पर कोई बेहतरी नहीं आई। दूसरा जो बड़ा मसला ईरान के ज़ाहिर वफ़द की सिक्योरिटी, इसीलिए मुज़ाकरात आगे बढ़ नहीं रहे। इसराइल टारगेट करने के लिए बैठा हुआ है और ये कोई नई बात नहीं है। याद रखिए हवाई सफ़र में मुज़ाकरात नाकाम होने पर हमेशा टारगेट किया जाता है। आप ईरान के वक्त की उस वक्त तक आमद नहीं होगी जब तक उन्हें यकीन ना हो कि यह मामला कामयाब होगा, क्योंकि उनके साथ 3 दफ़ा ये वारदात हो चुकी है। ओमान में मुज़ाकरात हुए, उन पर हमला हुआ। जिनेवा में मुज़ाकरात कामयाब हो रहे थे, हमला हुआ। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात 21 घंटा चलने के बाद अचानक अमरीकी वफ्द उठ गया था। और जहाँ तक इनके साथ शहादतों और इस वारदात का देखें, ईरान के सदर और वज़ीर ख़ारजा आपको याद होंगे आज़रबाईजान के दौरे पर रईसी साहब को शहीद किया गया। तुर्की और लिबिया के जब मुज़ाकरात चल रहे थे, लिबिया का आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद अली अहमद इसी तरह हवाई हादसे में शहीद किया गया। ये भी अंकारा से मुज़ाकरात करके निकला था, उसके साथ भी 3 लोग थे। और दुश्मन कौन था? लिबिया का जनरल हफ्तार, अरब अमारात जिसका सपोर्टर है, यानी इसराइल। अब ईरान के वफ्द को भी बड़ी अच्छी तरह पता है कि अमेरिका और इसराइल को टारगेट करना है और उनकी धमकियां ने दी हैं कि हम आपके वफ्द के लोगों को शहीद करेंगे। और वो हमने देखा भी पाकिस्तान में तो ज़ियाउल हक के साथ वो सफ़ीर को अमेरिकी को बैठा कर उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये मामला इसीलिए ईरान के लोग बड़े फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। वो जानते हैं अबनाए हरमज़ में जो मामला चल रहा है, 26 जहाज़ मेरीन ट्रैफिक डाटा के मुताबिक अमरीकी नेवी को चकमा दे के शैडो फ्लीट के जरिए निकले हैं। 24 घंटों में 12 जहाज़। अमेरिका ने जो एक जहाज़ रात को पकड़ा, बल्कि अभी तजारती जहाज़ों पर हमले किए, ताज़ा जो उनकी वीडियोज़ आई हैं उसमें मुज़ाकरात होना नामुमकिन नज़र आ रहा है। ईरान के जो तजारती शिपों पर, जहाज़ों पर जो अमेरिकी फ़ौज हमले कर रही है, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये तोसी की कि हमने ये हमले किए हैं। बल्कि ईरान का जो जहाज़ चाबहात पहुंचा चीन की तरफ से आया हुआ था, उसे अमेरिका ने जब उस पर रेड किया तो उन्होंने कहा ड्यूल यूज़ आइटम मिले, यानी जो सिविलियन और फौजी दोनों कामों में इस्तेमाल हो सकते हैं, मिसाइल हथियार के लिए भी
اور ان کے پائپس بھی تھے، انفراسٹرکچر کے جو الیکٹرانک پرزے تھے میزائل کے گائیڈنگ سسٹم استعمال ہوتے ہیں وہ بھی تھے، ڈرون میں استعمال ہوتے ہیں دفاعی ٹیکنالوجی میں۔ ٹرمپ نے پکڑنے کے بعد کہا جی بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے، اب تو ہمارے پاس ثبوت ہے کہ چین کھل کر ایران کی مدد کر رہا ہے، اور یہ ٹرمپ کا کہنا تھا یہ چین کی طرف سے ایران کو تحفے دیے جا رہے ہیں۔ خیر یہ تو ہم سب کو پہلے دن سے پتا تھا کہ چین روس بھرپور مدد کریں۔ چین نے اب اپنی نیوی بھی آبنائے ہرمز کی طرف بھیجی ہے۔ ظاہر ہے ایران کے ساتھ ہتھیاروں میں انٹیلیجنس کے ذریعے وہ معاملہ تو کرتے ہیں، لیکن جو ایران کی سیز فائر کے دوران جو تیاریاں ہیں اس میں چین بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، بہت اہم کردار، اسلحے کا سارا کام وہاں سے، اور یہ پاکستان کے لیے بڑا اہم معاملہ ہے کیونکہ چین کے ساتھ پاکستان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، فیورٹ فیلڈ مارشل کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں۔ اب صورتحال یہ بن چکی ہے اس وقت کہ امریکہ کی ایران کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ جنگ نہیں ہے، یہ اصل میں چین کی امریکہ کے ساتھ ہے۔ چین کو اپنی انرجی سپلائی کو بچانا ہے، تیل کی سپلائی کو برقرار رکھنا ہے، اور امریکہ کی کوشش ہے کسی طرح چین کی یہ سپلائی لائن توڑیں اور عرب ممالک اور چین کو یا تو پھر جنگ میں براہ راست شامل کریں، اور یہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مذاکرات والا معاملہ شاید کامیاب نہ ہو۔ یہ جو کچھ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، جو عسکری ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جی جے ڈی وینس پہنچ گیا، جے ڈی وینس نہیں پہنچا، وہ نکلا ہوا۔ ایک صحافی نے تو کہا جی کہ ابھی ٹیم پاکستان میں پہنچی ہوئی ہے، ڈرافٹ مکمل فائنل ہو چکا ہے، اور دوسری طرف ایران نے کہا ہمارا تو کوئی ممبر ہی پاکستان نہیں ہے، ان کے تو آنے کے امکانات ہی نہیں۔ لیکن یہاں ظاہر ہے 2 ہفتوں سے ایک سرکس لگی ہوئی ہے، ایک پاکستانی میڈیا کی اپنی سرکس ہے، وہ آپ کو پتہ ہے ایکسکلوسیو، وہ بڑی بڑی شخصیات کے فائنل ڈرافٹ بھی بنا کے بیٹھے ہوئے، لیکن پاکستان میں جو موجود اسٹیبلشمنٹ کے صحافی ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو عدالتوں کی خبریں آپ کو دیتے ہیں۔ وہ سمجھ نہیں یہ بھی عدالتی معاملہ ہے کوئی کہ جی ایران نے سرنڈر کر دیا، ان کی میزائل ختم ہو گئی، اور وہ پاکستان سے کہہ رہے ہیں جی ہماری جان چھڑائیں۔ حالانکہ 40 دن کی جنگ میں 8 ممالک پر 9000 میزائل ایران نے ڈرون مارے ہیں، میزائل ڈرون۔ عرب امارات دوسرے نمبر پہ، عرب امارات پہلے پہ، اسرائیل دوسرے پہ، اور اب آج بھی CNN سمیت تمام ادارے ویڈیوز دکھا رہے ہیں کہ 60% میزائل لانچر وہ پڑے ہیں، 80% ڈرون یہ پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ ابھی سیز فائر میں جو موجود چین کا سامان آیا، روس کا ہے، خود امریکہ پکڑ کے دکھا رہا ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں ایران سرنڈر کر۔ یہ وہی لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے جو کبھی سوڈان کے ساتھ اربوں کی ڈیلیں، اور کبھی ٹرمپ ٹاورز، اور کبھی بیانی، مطلب یہ بیانی کی لڑائی ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے پاکستان کے لیے، چین کے ساتھ کھڑے ہونا یا امریکہ کے۔ اور یہاں پر یاد رکھیں کہ امریکہ چین کا مسئلہ اب عرب دنیا میں کتنا بڑا ہے۔ سعودی عرب، عرب امارات، ان دونوں میں سے بھی پاکستان کو ایک چننا ہے۔ صومالیہ میں $900 ملین کے ہتھیاروں کی ڈیل کا ایک جو بھی معاملہ جس کا بڑا چرچا ہوا، اور یہ بھی یاد رکھیں وہاں صومالی لینڈ جو بنایا گیا ہے وہ اسرائیل اور عرب امارات نے بنایا ہے، وہاں بھی پھٹا ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں سوڈان کا آپ کو بتایا تھا، یہاں صومالیہ کی حکومت کی سعودی عرب تائید کر رہا ہے، اور عرب امارات صومالی لینڈ اسرائیل کی حمایت، تو یہ بھی ایک بہت بڑا پھٹا ان کا چل رہا ہے۔ اب جو عرب ممالک اکٹھے ہوئے ہیں، بڑی خبر ہے، یہ ٹرمپ سے شکایت کر رہے ہیں کہ جس جنگ میں آپ ہمیں لے کر گئے، اسلام آباد میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں یا کوشش ہو رہی ہے اس میں تو آپ کی توجہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب صرف ایران کی یورینیم پر ہے، ساری توجہ یہاں پر آپ کی آبنائے ہرمز پہ لگی ہوئی ہے۔ یہاں جو ایران کی میزائل پروگرام ہے، جو اس کی طاقت ہے، اس پہ آپ کوئی مذاکرات نہیں کر رہے۔ یہاں ہماری جو معیشت کی ایسی کی تیسی ہوگی، پھیٹی لگ رہی ہے، وہ آپ دیکھ ہی نہیں رہے۔ دیکھیں معاہدہ ہو رہا ہے ایران اور امریکہ کا، فائدہ کس کا ہے؟ ایران کا۔ اسے ذرا غور سے سمجھیے گا آپ۔ ایران پر پابندیاں ہٹنے سے ایران کی معیشت بہتر ہوگی، ایران کا تیل اور گیس زیادہ بکے گی، ایران کی فوجی اور معاشی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ خطے میں ایران پہلے ہی ایک بڑی طاقت کے طور پر سامنے آ چکا ہے، اب معاہدے کے بعد امریکہ اسرائیل ظاہر پیچھے ہٹیں گے، تو پھر پوری دنیا میں ایران کا جو سستا ترین نکالنے میں لاگت میں تیل اور سب سے زیادہ بیچنے میں منافع، وہ ایران کے لیے، یعنی خطے میں عرب ممالک کے لیے کمپٹیشن۔ ذرا اس کو غور کریں، عرب ممالک کا کاروبار کیا ہے؟ تیل اور گیس۔ ایران پر 47 سال سے دنیا کی پابندیاں، اور دنیا کے سب سے زیادہ تیل اور گیس کے ذخائر ان کے پاس ہیں۔ ابھی تک یہ تیل کبھی کھل کر بیچ نہیں سکے، مارکیٹ میں سپلائی کم تھی، سارا تیل آتا تھا سعودی عرب، عرب امارات، قطر، بحرین سے، مارکیٹ شیئر ان کا بڑا تھا۔ اب سپلائی کم ہوئی تو ظاہر قیمتیں بڑھیں گی، جس کو انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ اب ایران دوبارہ تیل اور گیس بیچنا شروع کرے گا، سپلائی بڑھے گی، تو ایران کے پاس تو بہت ذخائر ہیں، مارکیٹ میں جتنا تیل آئے گا قیمتیں بھی گریں گی، عرب ممالک کو بھی کم قیمتوں پر بیچنا پڑے گا۔ ان کی معیشت اس جنگ میں پہلے ہی تباہ ہوئی، وہ مزید تباہی کی طرف۔ $10-20 بھی بیرل میں کم ہوا تو ان کو اربوں ڈالرز کا سالانہ نقصان ہے، اور ایران کو ان میں حالات میں بھی اربوں ڈالرز کا فائدہ۔ ان کی تو پوری معیشت ہی تیل اور گیس پہ، جس طرح عرب ممالک کی ہے، تو انہیں فائدہ ہی فائدہ۔ پھر پروڈکشن کو لمٹ کرنا، کم کرنا، دنیا میں تیل کی قیمتوں کو تعین کرنا۔ اوپیک جیسا، وہ ایران تو نہیں مانتا ان کی بات، وہ تو ان کی جرت ہی نہیں ہوئی ایران کو کہ اب عرب ممالک نے ہی ٹرمپ سے کہا جی ہم نے تمہیں اڈے بھی دیے، یہاں سے فضا پہ میزائل فائر کرنے کے، زمینی حدود سب کچھ دے دیا، اپنا نقصان کروا، ہمیں ملا کیا؟ طاقتور، معاشی، مضبوط ایران۔ اب ٹرمپ اسی لیے عرب امارات کو کہہ رہا ہے کہ تم فکر نہ کرو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں ہر وقت تمہاری مدد کے لیے موجود ہوں۔ اور عرب امارات کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس ڈالرز ختم ہو رہے ہیں امریکی، انہوں نے امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ ہم
مجبور ہیں چین کی کرنسی میں تجارت کرنے پر. تو ٹرمپ نے کہا نہیں، آپ ہمارے اتحادی ہیں، نیٹو کے ممالک سے بہتر ہیں، ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے. لیکن کیا مدد، وہ ابھی میں نے آپ کو بتایا. اصل میں غزہ میں جو امن بورڈ بنا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس میں اسرائیل، امریکہ اور دبئی یہ مل کر غزہ کی تعمیر نو کے لیے فری ٹریڈ زون اور نئی بندرگاہیں بنانے پر اربوں ڈالرز امریکہ کو دینے کے لیے تیار تھے. ابھی بھی جنگ کا سارا خرچہ عرب امارات، سعودیہ انہوں نے دینا ہے. 2.6 کھرب ڈالر بنتا ہے. اب جو تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں کہ جو ٹرمپ کا داماد جیرڈ کشنر ہے، محمد بن سلمان اور سعودی اماراتی اسے رابطہ کر رہے ہیں اور جیرڈ کشنر کو اسرائیل کا اثاثہ قرار دے. وہ جانتے ہیں سب نیتن یاہو گھر پلا بڑا ہے. اب جارجیا میں سینیٹر جان اوس ہے، وہاں اس کی الیکشن کمپین ہے، اس نے اسے کہا یہ حلالی نہیں ہے، یہ سعودی پے رول پر ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں. اس جگہ اس کمپنی میں سعودی عرب کے 2 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے، جو کہ ایک سعودی ایجنٹ ہے. اب معاملہ دیکھیں جو کہاں پھنس چکا ہے اور بہت بری طرح. جو ایران جنگ میں ابھی بڑی شدت آنی ہے، جو ایران کے پاس بڑا کارڈ ہے، وہ عرب دنیا میں اس وقت آپ کو پتا ہے بغاوت کے معاملات. ایران کی یہ جو جنگ ختم ہونے کے بعد بھی عرب امارات، سعودی عرب، قطر، بحرین، انہیں خطرہ ہے کہ ان کی بادشاہت نہیں بچ سکتی. وال اسٹریٹ جرنل نے ایک آرٹیکل لکھا مشرق وسطیٰ پہ کہ حملوں کے بعد مڈل ایسٹ کے اندر جو ایران کے حامی لوگ ہیں، اور یہ کوئی تھوڑے سے نہیں ہیں، یاد رکھیں، عرب امارات میں 5 لاکھ ایرانی موجود ہیں. اسی طرح بحرین میں تقریباً 3 لاکھ سے 5 لاکھ کہا جاتا ہے. سعودی عرب میں بھی کوئی 1.5 سے 2 لاکھ ہیں. قطر میں بھی ان کی تعداد 15 سے 50 ہزار کے قریب ہے. تو یہ سارے ملائیں تو تقریباً 1 ملین 10 لاکھ لوگ موجود ہیں. اب جنگ سے پہلے ان تمام ممالک میں بڑے محدود کردار تھے، جو مسلح گروہ تھے ان کے، جو پراکسیز جنہیں کہتے ہیں. اب یہاں ان کی بہت بڑی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں جنگ کے. اگر دوسرا پارٹ شروع ہوا، بحرین، سعودی عرب، عرب امارات، اور اس میں امریکی شہریوں کو تو کہا ہے کہ سفارت خانوں اور قونصل خانوں سے دور ہو جائیں. عراق کے جو سب سے زیادہ 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ لوگ ہیں، ان کے پاس اربوں ڈالرز کے وسائل بھی ہیں. یاد رکھیں، طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل بھی ہیں. ان کی 2 بڑی پراکسیز ہیں، کتائب حزب اللہ اور اصحاب اہل الحق. یہ وہاں بغداد میں اور تہران میں ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے. عرب ممالک میں ایران کی مخالف میں جتنی پالیسیاں بنتی تھی وہ روکتے تھے، اپنی حکومتوں کو سمجھاتے تھے، نہیں بعض آتے حملے بھی کرتے رہے. اب چونکہ ایران کی بقا کا مسئلہ ہے، اگر یہ سیز فائر کے بعد جنگ ہو تو یہ عسکری طور پر فل فور وہاں پر حملے کریں گے. اس میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر ہیں اسماعیل قانی، جن کی وہ 9 زندگیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، بچ جاتے ہیں ہر حملے میں، وہ بھی بغداد میں. اور یہاں انہوں نے پورا بغداد کو، عراق کو ایک میدان جنگ بنایا کہ کارروائی کرنی پڑی تو ہمیں تمام کویت، عرب امارات، بحرین اور سعودی عرب، یہاں کی اگر سرزمین دی گئی تو پھر یہاں کی ملیشیا سے ان کی تیل کی تنصیبات، گیس کی تنصیبات، ان پر بڑے حملے شروع کر دیں. اور یہ بہت بڑا خطرناک معاملہ اندر سے، اور یہ بڑے مضبوط ہے. عراق کی ریاست جیسے لبنان میں حزب اللہ حکومت سے زیادہ مضبوط ہے، ایسے ہی عراق میں بھی. تو یہ جو پراکسیز کا جال دوبارہ ایکٹیو ہوا ہے ایران کا، یہ بہت بڑی جنگی حکمت عملی ہے جس کا عرب ممالک سمیت امریکہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور یہی ایران نے کہا تھا کہ کارڈ چلے گا دوسرا بھی. ابھی یمن کی حوثیوں کی میں نے بات نہیں کی. یاد رکھیں اسرائیل 4 جنگیں عرب ممالک سے جیتا ہے. اگر ان کے اس وقت ایران کے ساتھ ایک کھڑے ہوتے تو یہ جنگیں جیت جاتے. اسرائیل پہ تو مصر جب جنگ جیت رہا تھا تو اسرائیلی وزیر اعظم میرا گولڈ نے اس وقت اسرائیل کو بچانے کے لیے ایٹمی حملے تک کی بات کی تھی. امریکہ لیکن جب ان کے ساتھ کھڑا ہوا تو عرب سارے لیٹ گئے. مصری صدر تھا انور سادات، اس کا جملہ بڑا مشہور ہوتا، ہم اسرائیل سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن امریکہ اسرائیل اکٹھے نہیں لڑ سکتے ان کے ساتھ. یوم کپور کی جنگ تھی، آپ کبھی پڑھیں اس کو. اسرائیل کی پھر ہیبت ان کے اوپر، عربوں کے اوپر بیٹھ. یہ ایران نے 2025 جون میں توڑی یہ ہیبت کہ اسرائیل امریکہ اکٹھے بھی ہوں تو ایران جیت سکتا ہے. تو یہ جو تحریک ہے اس میں عربوں کو اب نظر آ رہا ہے، عرب دنیا کو، کہ اگر ایران امریکہ اسرائیل کو شکست دے سکتا ہے تو پھر ہم اس سے مدد کر کے فلسطین کو بھی آزاد کروا سکتے ہیں، لبنان کو بھی آزاد کروا سکتے ہیں. تو عرب دنیا یہاں ایران کا اب ساتھ دے گی. یہ بہت بڑی میں نے آپ کو خبر دی ہے. اب آ جائے ذرا ڈیالہ جیل کی طرف. خان کی ملاقات کا دن تھا. علیمہ خان نظر آئیں مجھے 2 عہدیداروں کے ساتھ. میں دیکھ رہا تھا ایک طرف مردان کا جلسہ، تمام رہنما موجود، وہ تمام جو ابھی نون لیگ کی شادیوں میں بھی نظر آئے. ابھی آپ نے دیکھی ہوگی شادی، ان کے اندر اتنی توفیق نہیں تھی وہاں عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوں. وہاں مردان جلسے میں تو بڑے بڑے قافلے لے کے آپ کو پتہ ہے جا رہے تھے جیسے بڑا کو میدان فتح کر رہے ہیں. آج سارے غائب. مریم نواز اس لحاظ سے ویسے خوش قسمت تھی، یقین کریں کہ نون لیگ کے یہ لوگ جو آج آپ کو حکومت میں نظر آ رہے ہیں نا، یہ مریم نواز کے ساتھ نواز شریف کی رہائی کے لیے کھڑے ہوتے تھے ہر جگہ، ہر جیل میں نے ان کی دیکھی ساری. چاہے وہ بیماری کا بہانہ ڈالتے رہے، 2 نمبر کاغذ بناتے رہے، جو بھی کرتے رہے، وہ کھڑے رہے ساتھ. اسی لیے چند جو حکومت میں نظر آتے ہیں مریم نواز، یہ ٹھیک ہے بالکل. کل خان کی حکومت بنی تو جڑیالہ میں کھڑے نظر آتے ہیں. یہ بھی اگر وزیر بنے تو کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ یہ وفادار لوگ ہیں. باقی کی عادت باقی ہوئی ساری، کوئی شادیوں میں، کوئی واسکٹوں میں، کوئی جلسوں میں، کوئی تقریروں میں. عمران خان کی بہن تو یقین کریں میں نے بلاتی ہی نہیں. خان کی بہن نے کیا کہا، 3 بہنیں موجود ہیں، تنظیمی عہدیداروں کو بلا بلا کے تھکی ہیں. مایوس نہیں ہے وہ، انہیں پتہ ہے پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے.
اور ان کا سامنا ایک کم ظرف دشمن سے ہے، اور خان کی جیب کے کھوٹے سکے نکلے ہوئے ہیں باہر. دیکھیں دشمن تو کم ظرف ہے، اس کو تو پتہ ہے. یہ بھی بشرا بی بی کی آنکھ دیکھیں، چند دن پہلے سرجری ہوئی، گھر والوں کو ملنا چاہیے تھا، نہیں ملنے دے رہے. اور ابھی بلکہ خبریں کیا دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف، یہ انسٹالڈ خبریں، یاد رکھیے گا کہ جی خان کو پہلے ایک ڈیل پیش کی گئی، جواب مانگا گیا کہ بشرا بی بی کی حالت بڑی خراب ہے. انہیں پتہ ہے خان کی کمزوری ہے، انہیں جیل سے نکالتے ہیں، مطالبات آپ کے سامنے. یہ 6 مہینے خاموش رہیں، کسی سیاسی سرگرمی میں نہیں جائیں گی. آپ کے ہم کیسز لگا دیں گے، ریلیف دے دیں گے، اور انہیں بنی گالا یا اسپتال منتقل کر دیں گے. یہ دوسری ملاقات کہہ رہے ہیں خان سے ہونی ہے، اور اس میں یہ فیصلہ ہونا ہے. ایک ملاقات ہوئی ہے، اس کی یہ تصدیق کر رہے ہیں. دوسری ملاقات کے بعد فیصلہ کریں گے بشرا بی بی کو رہا کرنا ہے یا نہیں. اب مردان کے جلسے کے بعد سہیل آفریدی صاحب لاہور، آپ کو پتہ ہے مینار پاکستان جلسے کی کوشش ہے. میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ اجازت دے ہی دے، ویسے 99% چانس نہیں ہے، لیکن انہوں نے مردان میں ایک جلسہ دیکھ لیا. اب اسٹیبلشمنٹ کو نظر آ رہا ہے فرق کوئی نہیں پڑتا، جلسہ کر کے نکل جائیں گے گھر جس مرضی شہر میں. حالانکہ خان کی تو دیکھیں جو مقبولیت ہے، کوئی جس مرضی شہر میں ایک تصویر رکھ دیں خان کی، وہاں لاکھوں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. ان کو تو لیڈر کی بھی ضرورت بھی نہیں ہے کسی کی. یہ صرف اپنی سیاست کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ سیاست اسی کی رہے گی جو خان کے خاندان کے ساتھ اس کی رہائی کی جدوجہد کر رہے ہیں. باقی سب 0/0، ایک کے ساتھ لگے سارے 0. ابھی نورین خان نے کہا کہ وہ سہیل آفریدی نے جلسے میں کہا مجھے خان کال دے، میں نکل آؤں گا. انہوں نے کہا خان کہاں سے کال دے؟ کہتے تنہائی سے. ملاقات ہونے نہیں دے رہے، تو ملاقات ہوگی تو کال آئے گی. وہ جو پہلے کالیں دی ہوئی ہیں خیبر پختونخوا بند کرنے کی، وہ نہیں سمجھ آئیں گی، جلسے کی سمجھ آ گئی. اب پاکستانی سوچتے ہیں کبھی کبھی کہ خان کو نواز شریف کی طرح کرنا چاہیے، کھوٹے سے کون تھا. خان ایسا نہیں کرے گا کبھی، وہ ان کی لڑائی نہیں لڑ رہا، اسے تو پتہ دے لوگ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں لوگوں کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی عادت زیادہ غصہ ہے اس وقت پی ٹی آئی کی عادت میں. یہاں تو بڑے سے بڑا لیڈر کیا کر رہا ہے، لیکن خان دیکھیں کتنا بڑا لیڈر، کتنا بڑا رہنما. امریکی اخبارات کیا لکھ رہے ہیں، واشنگٹن پوسٹ، اس کی سرخی کیا ہے کہ پاکستان کا وہ شخص جسے جیل میں ڈال کے بھی اسٹیبلشمنٹ مائنس نہیں کر سکی. یہ آرٹیکل میں لکھ رہے ہیں انہوں نے بے شک خان کو جیل میں ڈالا، فزیکلی وہ جیل میں ہے، عوام کی نظروں سے دور ہے، لیکن ایک ایسا استعارہ اور سمبل بن چکا ہے کہ عوام سے دور کرنا ناممکن ہے. جسمانی طور پر نہیں ہے، عدالتوں کے ذریعے سے سزائیں بھی سنا دی ہیں، لیکن اس کا کرشمہ، اس کا نظریہ، اس کا وہ قیدی نمبر 804 لوگوں کے دل و دماغ پہ. ہر بڑا ایونٹ پاکستان کا، کھیلوں کا ہو، لوگوں کی شادی بیاہ کا ہو، کوئی ورلڈ اکنامکس فورم ہو، کوئی دنیا کی جنگیں ہوں، پاکستان کی غریب عوام ہو یا ارب پتی لوگ ہوں، ملک کے اندر رہنے والے پاکستانی ہوں، بیرون ملک پاکستانی ہوں، اپنے دن کا پورا بیشتر حصہ وہ عمران خان کے ذکر سے، اس کی تصویروں سے، اس کی پرانی ویڈیو کلپ سے اسے زندہ رکھے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ناکام ہے اسے مائنس کرنے میں. یہاں تو اقوام متحدہ کی کبھی تقریر سے شروع ہوتی ہے اور خان کے آگے بیانات پہ ختم ہوتی ہے. صبح دوپہر شام سوشل میڈیا چھپا لیں، بیٹھ کے چورائیں، وہ خان کا ہی نام ہے. یہ آرٹیکل لکھ رہا ہے امریکہ کا، میں نہیں کہہ رہا. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی ملٹری گلوبل سٹیج پر اپنے آپ کو دکھا رہی ہے میڈیٹر پہ، لیکن خان کا کرشمہ نہیں کم ہو رہا. یہ جانتے ہیں کہ اس وقت عمران خان پاکستان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس وقت یہ باقی دنیا ضروری ہے. یہ قیادت کے لوگوں کو سمجھ آ جائے بات تو ضروری ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ یہ سنبھال کے ویڈیو رکھ لیں. یہ جتنے لوگ آپ کو اقتدار میں نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. اور یہ اسی کی بقا کی جنگ یہ بھی لڑ رہے ہیں. میں نے پتہ ہے خان کے رہائی کے بعد یہ سارے آؤٹ. کوشش یہی ہے، اللہ کرے انہیں عقل آ جائے، یہ تاریخ کی درست سمت میں آ جائے. کیونکہ دیکھیں انسان سارے یہی ہیں. بزدار وہی تھا، آج وہ یسر رضا گیلانی کی گاڑی چلا رہا ہے، جس کے لیے عمران خان نے آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں کی باتیں نہیں سنی. پنجاب کی حکومت میں کتنے لوگوں کو ناراض کیا. پھر یہ کہتے ہیں ہمیں عمران خان لایا. عمران خان بزدار کو بھی لایا تھا. تو کل کوئی کیا کرتا ہے اس کی کوئی گارنٹی. لیکن آج بھی اگر یہ سمجھ جائیں، آج بھی خان کی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اتحاد پوری کی پوری قیادت کھڑی ہو، وہاں پوری کی پوری پارلیمنٹرین کھڑے ہوں، لوگوں کے اندر حوصلہ ہوگا، عوام جڑے گی. لیکن یہ ٹیکنیکل واردات کر رہے ہیں. میں اس پہ پھر بات کروں گا، وقت کم ہو رہا ہے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.